अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ और मैं हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर लखनऊ की उस मुक़द्दस बारगाह में जहाँ आराम फरमा रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो महबूब बंदा, वो महबूब वली जिसे दुनिया भर में हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से जाना जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार मुबारक की भी ज़ियारत करेंगे और इनकी ज़िंदगी के अहवाल को भी जानेंगे। हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत से ये बात मिलती है। आपका इसमें गिरामी कुतुबुल आलम हज़रत शेख मोहम्मद बिन कुतुब है और मखदूम शाह मीना लखनवी क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ के नाम से उर्फ़े आम में आपको जाना जाता है। आपका सिलसिले नसब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। आपके वालिद मोहतरम के दो लड़के थे, एक शेख अहमद और दूसरे आप खुद थे। आपने शादी नहीं की। जब आपके भाई शेख अहमद ने निकाह किया और दो बेटे हुए तो एक शेख कुतुबुद्दीन और दूसरे शेख फरीद, तो शेख कुतुबुद्दीन को हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपना बेटा बना लिया था। वो आपके खलीफा और जानशीन हुए और हज़रत शेख कुतुबुद्दीन की औलाद ही इस वक्त आस्ताने मुबारक की खिदमत अंजाम दे रही है। आपका उर्फी नाम मीना है। हज़रत हाजीउल हरमैन मखदूम शेख क़िवामुद्दीन ने आपका ये नाम रखा था। आपकी विलादत की तारीख मालूम नहीं, लेकिन तारीख निगारों ने हज़रत हाजीउल हरमैन मखदूम शेख क़िवामुद्दीन अब्बासी की तारीख़ विसाल 806 हिजरी लिखी है। साथ ही ये भी नकल किया है कि आप 10 साल तक तकरीबन मखदूम शेख क़िवामुद्दीन की तरबियत में रहे और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी विलादत 800 हिजरी से चंद साल पहले ही हुई होगी। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके अहवाल में ये लिखते हैं कि आप दयारे लखनऊ के साहिब विलायत हैं। बचपन ही से हज़रत शेख क़िवामुद्दीन के साया तरबियत में आपने इनायत फरमाई। उनके विसाल के बाद हज़रत मखदूम शेख सारंग के आप मुरीद हुए। हज़रत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप मादरजात वली थे और एक मशहूर रिवायत मनकूल है कि शीर खारगी के ही ज़माने में माह रमज़ान में आप दिन में दूध नहीं पिया करते थे। ऐसे ही अगर आपकी वालिदा बग़ैर वज़ू होती तब भी आप कभी भी वालिदा का दूध नहीं पीते। रात में आपकी वालिदा आपको अपने बगल में सुला देती। रात में वो जब बेदार होती तो आपको पलंग के नीचे सजदे की हालत में पाती। कहते हैं कि आपकी विलादत से पहले हज़रत मखदूम शेख क़िवामुद्दीन क़ुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ जो आपके चचा भी हैं, आपने ये बशारत दी कि मेरे भाई कुतुबुद्दीन के घर एक लड़के की विलादत होगी जो हमारे ख़ानदान का चराग होगा और उससे हमारे खानबादे का नाम रोशन होगा। जब आपकी विलादत की खबर हज़रत शेख क़िवामुद्दीन के कानों तक पहुँची, आपने हिंदी ज़बान में फरमाया कि आओ मोरे मीना। इसी वजह से आपका नाम उर्फ़े आम में मीना पड़ गया। जब आप 2-3 साल के हुए तो वालिद माजिद से फरमाया कि ये परिंदे जो उड़ रहे हैं मुझे दे दीजिए। आपके वालिद उन परिंदों से फरमाते कि ऐ परिंदों, तुमको मीना बुला रहे हैं। वो आकर आपके सामने बैठ जाते और जब तक आप इजाज़त न देते उनके अंदर उड़ने की ताकत न होती। बचपन से ही आसारे विलायत नुमाया थे। 5 साल की उम्र में जब मकतब पहुंचे तो उस्ताज ने कहा कि बोलो अलिफ, तो आपने फरमाया अलिफ। जब मुअल्लिम ने कहा बे, आपने फरमाया कि दूजा के यानी दूसरा कौन। उसके बाद आपने लफ्ज़ अलिफ के बारे में ऐसे हक़ाइक़ और मारिफ बयान फरमाए कि आपके उस्ताज और दिगर हाज़रीन दम बेखुद हो गए और उस्ताज को ये बात मालूम हो चुकी थी कि ये बच्चा पैदाइशी वली है, इसलिए वो आपकी तालीम के सिलसिले में ज़्यादा कोशिश नहीं करते और मकतब में आपकी आमद को ही अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते थे। आप जब मकतब पहुँच जाते तो उस वक्त से मुस्तकिल आंखें बंद किए जिक्र में मशगूल रहते और छुट्टी के वक्त दिगर बच्चों के शोर से आपको होश आता और फिर आप उस्ताद को सलाम अर्ज करके घर चले जाते। 10 साल तक आप हाजीउल हरमैन हज़रत ख्वाजा क़िवामुद्दीन के साया तरबियत में रहे। उसके बाद हज़रत सैयद राजू क़त्ताल बुखारी के बाज़ खादिमों से तलक़ीन ज़िक्र हासिल की। शेख आज़म सानी जो अपने वक्त के मशहूर आलिम दीन थे, उनसे दर्स के दौरान फ़िक़्ह की मशहूर किताब शरह विक़ाया की इबारतों में ऐसे नुक्कात बयान फरमाए कि शेख आज़म अपने तमाम फ़ज़्ल व कमाल के बावजूद इंतहाई अदब के साथ उनके सामने बैठे रहे
اور ہر مسئلے میں نئے نئے نکات حاصل کیے۔ عبادات کی بحث مکمل ہونے کے بعد حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ میں راہ دنیا کا مسافر نہیں بلکہ قرب الہی کے حصول میری منزل ہے، اس لیے معاملات کی بحث میرے لیے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز کی عوارف المعارف پوری پڑھی اور نتیجہ یہ نکلا کہ کم وقت میں آپ اس مقام پر فائز ہو گئے کہ بڑے بڑے علماء علوم عقلیہ اور نقلیہ کے اکثر مقامات کی تحقیق آپ سے کراتے ہیں۔ آپ کی قطبیت کا اعلان کا یہ واقعہ یوں تو بچپن سے ہی آپ کی ولایت کے آثار ظاہر تھے، آپ کے اساتذہ بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے تھے، لیکن جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو قطبیت کے مقام پر آپ فائز ہو گئے۔ آپ کی قطبیت کا اعلان حضرت خواجہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید قاضی شہاب الدین نے کیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ قاضی شہاب الدین اپنے پیر کی قدم بوسی کی نیت سے مکن پور شریف چلے۔ جب لکھنؤ پہنچے تو اکثر لوگ اپنی اپنی پریشانیاں لے کر ان کی خدمت میں آئے اور قاضی صاحب نے ان سب کی پریشانیاں کو لکھوا لیا اور کہا کہ کاغذ پر لکھ کر دے دو، جب میں اپنی شیخ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو ان سے یہ ساری معاملات عرض کروں گا۔ چلتے وقت ان تمام کی درخواست کو آپ نے اپنے پیر کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان حاجت مندوں سے یہ کہو کہ یہ لوگ حضرت شیخ مینا کی بارگاہ میں جائے، کیونکہ اب قطبیت ان کے حوالے ہو گئی ہے اور اس وقت ان کی عمر بہت کم ہے، 12 یا 13 سال کی ہے۔ انہوں نے آپ کا پورا حلیہ بیان کر دیا اور بولے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ قطب ہے، لیکن وہاں کے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ تم جا کر میری طرف سے ان کو سلام پیش کرنا اور حاجت مندوں کی سفارش کرنا۔ ایک اونی مسلح ان کو دیا، اسے میری طرف سے ان کی خدمت میں نظر کر دینا، اور وہ مسلح ابھی بھی حضرت مخدوم شیخ الہدیہ کی اولاد میں موجود ہے۔ قاضی شہاب الدین صاحب وہاں سے روانہ ہوئے، واپس لکھنؤ پہنچے، حاجت مندوں کو اپنے ساتھ لے کر قطب عالم حضرت مخدوم شاہ مینا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا گیا اور مسلح ہدیہ کیا گیا۔ حضرت قطب عالم مخدوم شاہ مینا نے سب کو تعویذ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ صرف ایک شخص رہ گیا اور اس نے اپنے لڑکے بیماری سے شفا کے لیے درخواست کی تھی، وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے پھر عرضی لگائی تو آپ نے فرمایا بابا جاؤ صبر کرو، تمہارے لڑکی کی شفایابی کے لیے بارگاہ الہی میں میں نے بہت دعا کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور حکم الہی آیا ہے کہ اس کی عمر صرف اتنی ہی ہے۔ آپ نے ایک دوہا پڑھا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کاٹی ہوئی رسی کو میں جوڑ نہیں سکتا کیونکہ دوست نے دشمنی کا اظہار کیا ہے اور دوستی توڑ دی۔ آپ کی روحانیت یوں ہی مسلسل ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ آپ 15 سال کی عمر میں حضرت مخدوم شیخ سارنگ قدس سرہ العزیز کے دست اقدس پہ آپ نے بیعت کی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ولایت کے باوجود آپ نے ایسی مشقت سے بڑی ریاضتیں کی جو توفیق الہی کے بغیر انسان کے بس کے باہر کی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی وہ خود لکھتے ہیں، اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اگر جاڑے کی راتوں میں پیر دستگیر قطب عالم حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ العزیز پر نیند کا غلبہ ہوتا تو کبھی اپنے کپڑے کو اور کبھی اپنی ٹوپی کو پانی میں بھگو کر پہنتے اور شاہ قوام الدین کی خانقاہ کے صحن میں جا کر بیٹھتے، یہاں تک کہ سردی کی شدت اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے آپ کی نیند ختم ہو جایا کرتی تھی اور پھر پوری رات ذکر الہی میں وہ مصروف رہا کرتے تھے۔ بعض اوقات وضو کے لیے پانی گرم کرتے، اگر آگ کی گرمی سے نفس کو تھوڑا سا بھی سکون ملتا یا اس کے اندر سستی پیدا ہوتی تو فوراً ہی اٹھ جاتے اور گرم پانی چھوڑ کر رات میں ہی ٹھنڈے پانی سے غسل واجب نہ ہونے کے باوجود بھی آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ کئی راتیں آپ صلاۃ معکوس میں مشغول رہتے، کبھی زمین پر کنکریاں بچھا کر بیٹھ جاتے اور اذکار و اشغال میں آپ مصروف رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر نیند کا غلبہ ہوتا تو اسی پر لیٹ جاتے اور اس خوف سے لیٹ جاتے کہ کیا پتہ اس کنکریوں پر ہی نیند آ جائے۔ کبھی کئی راتیں اونچی دیوار پر بیٹھتے تاکہ گرنے کے خوف سے نیند دور ہو جائے۔ اکثر روزے رکھتے، چلے میں بیٹھتے، جب چلہ مکمل ہونے کے قریب ہوتا تو کوئی دوست یا مسافر آپ سے کھانا کھانے کے لیے اصرار کرتا تو اس کی دلجوئی کے لیے آپ روزہ توڑ دیتے اور اس کو یہ نہ بتاتے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ آپ کا مقصد شہرت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ پھر سے نیا چلہ شروع کر دیتے۔ اسی طرح زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن آپ چلہ مکمل ہونے کی پرواہ نہ کرتے تاکہ نفس اس کی وجہ سے مغرور اور متکبر نہ ہو جائے۔
اکثر اوقات آپ کھڑاؤن پہنا کرتے تھے۔ اپنے پیر کی زیارت کے لیے پیدل 11-12 کوس یعنی 35 یا پھر 36 کلومیٹر چل کر جاتے اور اس طریقے سے نفس کو مشقت اور تکلیف میں ڈالتے۔ اس طرح سے آپ خود کامل ہوئے اور نور حقیقت تک رسائی ہوئی اور دوسروں کو مقام کمال تک پہنچانے کے لیے آپ اہل ہو گئے تھے۔ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لوگوں پر بہت مہربان اور رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ لوگوں کی سخت اور سست باتوں کو ہنستے مسکراتے برداشت کر لیتے۔ آپ کے عفو و کرم اور آپ کے عاجزی اور آپ کے حلم بردباری کے قصے بہت مشہور ہے۔ ایک روز شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا ایک حجام آپ کو گالی دینے لگا۔ آپ نے اس کو کچھ دے کر مکمل نرمی اور مہربانی کے ساتھ اس کو گھر واپس کیا۔ اگر کسی شخص سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ اسے فوراً معاف فرما دیتے اور مکمل خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو دعا دیتے۔ یہ مقام تھا آپ کا، یہ انداز تھا آپ کا۔ قطب عالم حضرت شیخ مخدوم شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم شیخ قوام الدین ایک روز سما سن رہے تھے کہ خزانہ معرفت کے معنی کی گہرائی میں آپ کھوئے ہوئے تھے۔ حاضرین میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت مخدوم نے اپنے ایک خاص خادم کو کہا کہ جاؤ جا کر اس سے حال اس کی کیفیت پوچھو۔ اس سے کیفیت پوچھی کہ تمہارے اوپر یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی، آخر تمہیں کیا سمجھ میں آیا؟ تو اس بیچارے نے جواب دیا کہ اے شیخ محترم، صوفیہ کے حال اور مقام کی مجھے ذرہ برابر بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں خود کو صاحبان حال میں بالکل بھی شمار نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے دل پر ایک خطرہ گزرا اور اسی پر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ مولا تو پاک ہے، ہمارے وجود سے پہلے ایسی کیا بات ہوئی کہ تو نے مجھے گناہگاروں کی صف میں شامل کر دیا، اور حضرت مخدوم قوام الدین کے وجود سے پہلے ایسی کیا بات ہوئی کہ اس کو عارف کامل بنا دیا اور تخت معرفت پر بیٹھا دیا۔ حضرت مخدوم شیخ قوام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی تک جو سکون سے اور خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے، اب وہ بھی اس کی بات کو سن کر بلخ بلخ کر رو پڑے، زارو قطار رو پڑے اور بار بار اپنی زبان مبارک سے یہ فرمانے لگے کہ حقیقی ذوق تو تم کو حاصل ہوا ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے، اور قوام الدین کو تو تیرے صدقے میں ذوق حاصل ہوا ہے۔ اور بہت دیر تک اور لگاتار اس آیت کریمہ کی تکرار کیا کرتے تھے، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہرگز ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ اس کی وجہ سے حاضرین مجلس پر بھی بڑی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت مخدوم شاہ مینا قدس سرہ العزیز نے اپنے ابتدائی دور میں بڑی فاقہ کشی کی تھی، تنگ دستی دیکھی، لیکن کبھی بھی لوگوں کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہمیشہ حاجی الحرمین حضرت شیخ مخدوم قوام الدین قدس سرہ العزیز کے مزار پر آنے والے مسافروں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیتے رہے۔ حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی، جو کہ حضرت مخدوم شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت قطب عالم مخدوم شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے تھے کہ میں جس زمانے میں حضرت مخدوم قوام الدین قدس سرہ العزیز کے روضے پر مقیم تھا، ان کے روضے پر میں رہا کرتا تھا، مجھے ظاہری پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ مسافر آ جاتے، کھانا تھوڑا سا ہوتا، میں کھانا سامنے لے کر آتا اور چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے میں چراغ کو بجھا دیا کرتا تھا اور اندھیرے میں کھانے میں وہ مشغول ہوتا تھا۔ میں بھی کھانے میں ہاتھ ڈال دیتا، یہاں تک کہ کھانا نہیں کھاتا تھا کہ آنے والا بھر پیٹ کھا سکے، سیر ہو کر کھا سکے، اور ان کے ساتھ ساتھ لگا کر شریک رہنے میں، ان کے ساتھ ہاتھ لگا کر شریک ہونے میں یہ حکمت ہوتی تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں بھی ان کے ساتھ کھا رہا ہوں، جبکہ میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتا تھا بلکہ بھوکا رہ جایا کرتا تھا۔
حضرت پیر دستگیر نے یہ بھی فرمایا کہ ایک روز حضرت خواجہ قوامالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چند مہمان آ گئے۔ والدہ محترمہ اس وقت باحیات تھی۔ میں نے جا کر عرض کیا کہ چند مہمان آ گئے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانا چاہیے۔ والدہ نے کہا کہ جاؤ تم مہمان کا خیال رکھو، میں کھانا تیار کر کے بھجواتی ہوں۔ جب رات بہت زیادہ گزر گئی تو گھر سے کچھ نہیں آیا تو میں کھانے کی تلاش میں گھر گیا تو دیکھا کہ والدہ تھوڑا سا آٹا گوندھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ جب آٹا اتنا ہی تھا تو پھر اتنی تاخیر کیوں ہو گئی، اتنا دیر کیوں لگ گیا؟ والدہ نے فرمایا کہ بیٹے آٹا اتنا ہی تھا اور کوئی دوسری صورت بھی نہیں تھی کہ جس وجہ سے میں کھانا بنا کر تمہارے لیے تیار کر سکوں، کیونکہ تمہاری بہن کے سارے بچے جاگ رہے تھے۔ میں اس حالت میں تھی کہ کسی طریقے سے یہ بچے سو جائیں تب میں مہمانوں کے لیے اس کھانے کو تیار کروں، ورنہ اگر ان کے سامنے میں آٹا گوندتی تو پھر بچوں کو بھی کھلانا پڑتا، جس سے مہمان کا حق ضائع ہو جاتا۔ حضرت مخدوم سامینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت مخدوم سامینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آج جو مقام مجھے ملا ہے، جو حالت میری ہے، مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اسی رات کا صدقہ ہے اور یہ میرے والدہ کی محبت کا صدقہ ہے۔ یہ تھی حضرت مخدوم سامینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ویڈیو میں حضرت مخدوم سامینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اور زندگی کی جھلکیاں جانیں گے اور ساتھ ہی ان کے کچھ کرامات کو بھی جانیں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔